रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम या रब्बना या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है, बड़ी अता है, बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने फिर हमें एक जोड़ नसीब फरमाया और हम फिर आज पूरे तकरीबन काफ़ी सारे घंटों के बाद, तकरीबन 30 घंटों के बाद अल्लाह पाक के हुक्म से जो है फिर अल्लाह के हुक्म से जुड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ज़िक्र के हल्के जन्नत के बागात हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इसमें अल्लाह ताला ला के बिठा देते हैं तो जी भर के चरो। चरो से मुराद ये है कि जी भर कर दीन के इल्म को सीखो, अल्लाह की रज़ा को सीखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किन बातों से नाराज़ होते हैं इनको सीखो, किन बातों से राज़ी होते हैं। कामयाब लोग कौन हैं, हकीकी तौर पे कामयाब लोग कौन हैं। अल्लाह तबारक ताला चाहते हैं कि हर बंदे तक ये मेहनत पहुंच जाए, ये सीखो और सिखाओ, ताकि कोई रोज़ क़यामत ये दावा ना कर सके कि अल्लाह ताला आपकी आपकी जो बात है, आपका जो नाम है वो हम तक नहीं पहुंच पाया, तो आप हमें सज़ा क्यों दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं सूरतुल कहफ से। और सूरह कहफ के लिए बेहतर है कि मैं सूरह कहफ का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। और बैकग्राउंड यही है कि अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से जो चाहे अपने सिरात मुस्तकीम पे आ जाए और जो चाहे अपने दीन को बचाना, इस्लाम को बचाना चाहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसका बहुत साथ देते हैं। और अल्लाह तबारक ताला इस बात को पसंद करते हैं कि हम दारुल कुफर से निकलकर जो है दारुल सलाह में चले जाएं, कोई ऐसे घर में चले जाएं, दारुल इस्लाम में चले जाएं, दारुल कुफर से निकल जाएं। चुनाचे इस सिलसिले में सबसे पहले जो हिजरत हुई वो हिजरत हबशा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसके बाद दूसरी हिजरत जो हुई वो भी दूसरी भी हिजरत हबशा की जानिब ही हुई। पहली हिजरत में तकरीबन कमोपेश 82-80 लोग थे। दूसरी हिजरत में ज़रा तादाद बढ़ चुकी थी। और तीसरी हिजरत आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई, मक्का टू मदीना और दारुल कुफर छोड़कर दारुल इस्लाम की तरफ। और वो उस वक्त हिजरत फ़र्ज करार दी गई, यानी जो हिजरत नहीं करेगा बगैर सॉलिड रीज़न के, यानी एक बंदा है जो हिल ही नहीं सकता, जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, सफ़र करना उसके लिए मोहलिक है, वो तो चलो फिर ठीक है दारुल कुफर में पड़ा रहे। लेकिन बावजूद सलाहियतों के, बावजूद इस्तात के, बावजूद कुव्वत के, बावजूद माल के आगे नहीं बढ़ना और अपने घर से लगकर बैठे रहना है, दारुल कुफर को नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला उस वक्त ये फर्ज था। और इनको इनके लिए बहुत वाइदें हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सजाएं हैं जिन्होंने दारुल कुफर को यानी दारुल कुफर को छोड़ना पसंद नहीं किया। इस वजह से कि वहां पर उनकी ज़मीनें हैं, उनके जायदादें हैं, उनके घर बार हैं, यानी इस तरह हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ लेता है। एक बात याद रखिए कि जुम्मा का दिन कब शुरू होता है, जुमेरात में जब मगरिब की टाइम शुरू होता है, तो मगरिब का टाइम जब शुरू होता है तो फिर अल्लाह के हुक्म से जब मगरिब का टाइम शुरू होता है तो फिर मगरिब के टाइम के साथ ही अगले दिन यानी जुमा का आगाज हो जाता है। जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ लेता है उसके लिए जुम्मा से आने वाले जुमा के दरमियान पूरे हफ्ते एक नूर रोशन रहेगा। एक और हदीस है पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स जुमा की रात सूरह कहफ पढ़ लेता है, यानी जुमा की रात, यानी जुमेरात का एंड जहां होता है ना, वो जुमा की रात को सूरह कहफ पढ़ लेता है, उसके लिए उसकी जगह और बैतुल अतीक खाना काबा के दरमियान एक नूर रोशनी बख्शता रहता है। एक रवायत में है कि जिस शख्स ने सूरह कहफ जिस तरह उतरी है उसी तरह सही तरीक पर पढ़ ली तो उसकी जगह और मक्का के दरमियान वो एक जिया पाश यानी रोशनी
بکھیرنے والا نور بنی رہتی ہے، نور بنی رہتی ہے۔ اور جو شخص اس کی آخری 10 آیتیں پڑھتا رہے گا، اگر دجال اس کی زندگی میں نمودار ہو گیا تو وہ اس شخص پر مسلط نہ ہو سکے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دیکھیں نا اب کس قدر مہنگائی ہو رہی ہے نا، کہ ایک وقت سنا کہ ایک ایک روٹی اتنی قیمتی ہو جائے گی اور دجال کے ساتھ روٹیوں کا پورا ڈھیر چلے گا، ایک ایک روٹی پر دجال کو سجدہ کیا جائے گا۔ لیکن جو صاحب علم ہوں گے، صاحب عقل ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے، بس وہ مرنا تو گوارا کر لیں گے لیکن دجال کو سجدہ کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے، جو بات میں ہمیشہ کرتی ہوں، فتنے سے بچے گا وہ جس کو فتنے کا پتہ ہو۔ یعنی آپ ایک راستے سے گزرتے ہیں روزانہ، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ایک مین ہول کھلا ہوا ہے، ایک گٹر کھلا ہوا ہے، ایک گڑھا پڑ گیا ہے، سڑک یہاں سے خراب ہے۔ اب آپ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ آگے جائیں گے کہ بھائی یہاں پر مجھے کون سا ٹرن لینا چاہیے اور کیسے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ گڑھا ہے، یہ مین ہول ہے، یہ گٹر ہے۔ لیکن جس کو پتہ ہی نہ ہو، وہ تیز رفتار میں جا رہا ہے اور کیا ہوا، اس کی گاڑی الٹ گئی، جان کو بھی خطرہ، مال کو بھی خطرہ، گاڑی بھی بیکار۔ تو چنانچہ فتنے سے بچے گا وہ جس کو فتنے کا علم ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورت کی اول 10 آیتیں یعنی سورہ کہف کی 10 آیتیں الحمدللہ الذی سے لے کے دوسری روایت میں ہے کہ آخری 10 آیتیں یاد کر لیں اور ہمیشہ ہی پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث اور ہے، جو شخص دجال کو پالے یعنی اس کے سامنے نکل آئے، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اس کے منہ پر پڑھ دے، اس لیے کہ یہ آیتیں پڑھنے والے کو اس کے فتنے سے پناہ دینے والی ہیں۔ اس طرح اپنے بچے اور بچیوں کو کم از کم سورہ کہف زبانی یاد کرنے کی ترغیب دیجیے، کیونکہ پتہ نہیں ہے ہماری زندگی میں یہ سب موقع آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ یہ تو قرب قیامت کے حالات ہیں اور ابھی قیامت ہم سے کتنی دور ہے یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا پتہ کیا گیا تو آپ نے کہا میں بہت قریب دیکھتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کیوں کیسے قریب دیکھتا ہوں؟ کیونکہ ہزاروں سال سے دنیا بنی ہوئی ہے، اور اب اگر یعنی ہزاروں سال سے بنی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اگر 100 سال بعد، 200 سال بعد، یا 1400 سال بعد، یا 1500 سال بعد، یا 2000 سال بعد ختم ہونی ہے نا، کہ اتنی دنوں سے چلی آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں قیامت کو بہت قریب دیکھتا ہوں۔ دوسری ایک اور بات جس کے بعد سبق کو شروع کرتی ہوں، کہ قیامت کا آ جانا جو ہے قیامت صغرا تو آتی ہی رہتی ہے۔ جس شخص کی موت آ گئی اس کو قیامت آ گئی، اس کے لیے قیامت صغرا آ گئی۔ یاد رکھیں، جس شخص کی موت آ گئی اس کے لیے قیامت صغرا آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آگے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں کے لیے ہیں، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، اور ایک سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کر ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیش رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبع کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا۔ بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا کہ اللہ الصمد، بیٹے کی خواہش ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ہمارا کاروبار سنبھالے گا، ہمارا گھر بار سنبھالے گا، ہمارا نامی زندہ رہے گا، ہماری نسل زندہ رہے گی، چلے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی نسل چلانے کے لیے بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا مٹے گی، اللہ کے نام کو کہیں زوال نہیں آ سکتا اللہ کے حکم سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بالکل اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی بچہ پیدا کر کے اپنے نام کو چلائے۔ اللہ تعالیٰ کا نام زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور تابندہ ہے اور تابندہ رہے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
تو اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے اور میرے خلاف تدبیریں کرنے لگے، مجھ پر منصوبے بناتے رہے، مجھے زوال پذیر کرنے کے لیے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ساری دنیا مل کر منصوبے بنائے اور مجھے ذرہ برابر بھی خبر نہ ہونے دے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے چھپ کر بنائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تدبیریں کچھ کام نہ آئیں گی ان کے، یعنی مجھے کوئی رتی بھر ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، اور ایک سیدھی اور یہ کفار کیا کہتے تھے، ان میں خامیاں ڈھونڈتے رہتے تھے۔ سب سے پہلے تو یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب تو ہے نہیں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جاتے ہیں اور بنا کے کہف میں اس میں بیٹھ کے غار ہرا میں بیٹھ کر بنا کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا کہ میرا نبی امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اتنی فصیح اور بلیغ جو ہے آیات کا لکھنا، یہ ایک جو پڑھا لکھا نہ ہو اس کے لیے ناممکن ہے۔ تو یہ ایک سیدھی کتاب ہے جو اس لیے نازل کی کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتا ہے ان کو خوشخبری دے کر ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبع کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے، نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس تھا، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے۔ اب اے پیغمبر، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کو بیان کرنا یہ کسی ذی بشر کے اس میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ورفعنا لک ذکرک، کسی بھی نبی کے لیے، کسی بھی رسول کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قول نہیں کہا کہ اے موسیٰ ورفعنا لک ذکرک، اے عیسیٰ ورفعنا لک ذکرک، نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم الانبیاء کو یہ اعزاز دیا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے تیرا ذکر جو ہے بلند ترین کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس قدر بلند ہے، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بلندی کیا بتانی کہ مسجد اقصی میں میں نے جو کل پڑھایا تھا، کہ ہفتے کو پڑھایا تھا، کہ مسجد اقصی میں جو نماز پڑھوائی گئی تمام کے تمام انبیاء کو، تو اس میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پیغمبر الانبیاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کر کے نماز پڑھائی، سارے نبی ان کے پیچھے تھے، جن میں ان کے 3 باپ موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ تو لیکن امامت کا حق اللہ پاک نے کس کو دیا؟ آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ یہ خاتم الانبیاء ہے، ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ نبیوں کو جو پیدا کیا تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا گیا، لیکن ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو یہ جو ان پر جو اترا ہوا کلام ہے نا، یہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ اگر اس وقت نبیوں کی پوری جماعت زندہ ہو کر آ جائے تو سارے کے سارے کوئی اپنی اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جس کتاب کو جو ہے وہ جو ان پر نازل ہوئی، تو وہ جو بھی کتاب کو شریعت کے لیے پڑھیں گے وہ یہ قرآن مجید ہی کو پڑھیں گے جو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یقین جانو کہ روئے زمین پہ، اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز سب سے زیادہ نبیوں میں کیوں ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جتنا کڑتے تھے نا اپنی امت کے لیے، ایسا کڑنا کسی نبی کو نصیب نہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑ کر اپنے آپ کو گلانا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر دلجوئی کر رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح تو اپنی جان دے بیٹھیں گے، جان کو بیٹھیں گے، آپ اتنا نہ کڑیں، آپ اتنا نہ کڑیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز یہ ہے کہ وہ یہ یوں سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وہ ماں ہیں
یعنی یا وہ باپ روحانی باپ ہیں، وہ روحانی ماں ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ کڑتے ہیں اور ابھی بھی بہت زیادہ کڑتے ہیں۔ یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پہ جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ یعنی ان آیت میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ دنیا تو لوگوں کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کون ہے جو دنیا کی سجاوٹ میں محو ہو کر اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے، اور وہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال، اور وہ کون ہے جو اس کو یعنی اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بناتا ہے۔ تو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے، اب یہاں پر بڑا خوبصورت قصہ ہے، اس کو بھی بیان کرتی ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ یقین کریں کہ اس وقت جو فتنوں کا دور ہے، تو آئیے ہم بھی کسی کہف میں اپنی زندگی کو لے آتے ہیں، اپنی جانوں کو لے آتے ہیں اور اپنے آپ کو لے آتے ہیں۔ اس وقت ضروری ہے ہمارے لیے کسی کہف میں زندگی کو بسر کرنا۔ دیکھیں، جب حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے ان کو ستایا تو ان کا کہف کیا تھا؟ مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کے پیٹ میں آ کر وہ محفوظ ہو گئے۔ ان کا کہف تھا مچھلی کا پیٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہف کیا تھا؟ غار ثور۔ اور ہمارا اصحاب کہف کا کہف کیا تھا؟ اصحاب کہف کا جو کہف ہے جس کا ذکر آ رہا ہے، تو کیا مطلب؟ اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے موو کرنا پڑے تو موو کر جاؤ، تو یعنی ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ضرور نگہباں ہوگا۔ جس اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دن غار ثور میں دشمن سے حفاظت فرمائی، جس اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، وہی اللہ پاک 309 سال تک غار ثور میں رہنے، غار اصحاب کہف کی 309 سال تک اللہ نے ان کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، ان کے بول و براز یعنی پیشاب پخانے کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے بالکل مٹایا۔ ان کو کوئی ایک جگہ سوتے ہوئے کوئی زخم نہ لگ جائیں، کوئی دانے نہ نکل آئیں، بیٹسل نہ ہو جائیں، تو لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلاتے رہے۔ سورج کو حکم دے دیا کہ برا دائیں بائیں ہو کے نکلنا، ڈائریکٹ روشنی ان پر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جب کوئی اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے تو اللہ اس طرح ان کی نگہبانی فرماتے ہیں۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری صورت میں ہمارے لیے بھلائی کا رستہ مہیا فرما دیجئے۔ یعنی اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو اس کو چاہیے، اور خاص طور پہ جو پریگننٹ عورتیں، حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ ضرور پڑھیں، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورت حال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرمائیے۔ میں ابھی یہ بتاتی ہوں کہ یہ کس موقع پر دعا کی تھی اصحاب کہف والوں نے۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا، یعنی 309 سال قرآن شریف میں لکھا ہے۔ پھر ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہ میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے، یعنی یہ پتہ چلے کہ بھئی کون تھا جو یہ بتائے کہ ہم کتنے مہینے سوئے یا کتنے دن سوئے۔ ہم تمہارے سامنے اس کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، اور یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ اب میں آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ بتاتی ہوں اور ان کی تعداد بھی بتاتی ہوں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے تھے۔ اس وقت اگر ہم زندہ ہوتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مان رہے ہوتے تو ہم بہترین مسلمان ہوتے، مطلب سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، تو جنتی ہوتے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا، تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے۔ وہاں اللہ رب العزت نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی اور یہ 309 سال تک اس غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے، لہٰذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو اپنے میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خرید کر لانے کے لیے شہر بھیجا۔
اور یہ ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ شہر میں جائیں تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہیں نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مر کھپ گیا، اور ایک نیک اور صحیح العقیدہ بادشاہ جو تھا وہ شخص جو تھا وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ صاحب جب شہر میں پہنچے تو کھانا خریدنے کے لیے وہ وہی پرانا سکہ جو ہے وہ پیش کیا جو 300 سال پہلے اس ملک میں چلا کرتا تھا۔ دکاندار نے وہ پرانا سکہ دیکھا تو اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ یہ حضرات صدیوں تک سوتے رہے۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان لوگوں کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اور بالآخر جب ان حضرات کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر فرما دی۔ یہاں پر میں آپ کو نا کچھ چیزیں جو رہ گئی تھیں جو میں نے اور تفسیروں سے پڑھی وہ بتا دیتی ہوں کہ یہ کل جو تھے 7 بندے تھے، لیکن یہ بھی سیدنا عباس جو تھے نا ان کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے کوئی قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے کہ یہ کتنے بندے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی۔ اب یہ 309 سال تک کیوں سوتے رہے؟ اس لیے کہ اپنے وقت میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ چکے تھے، اور جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ آ گئے تھے تو یہ کیونکہ عمرہ کے بیٹے تھے اور وزراء کے بیٹے تھے، یعنی امیروں کے بیٹے تھے، بادشاہ ان پر فوراً ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا۔ بادشاہ نے ان کو تھوڑی سی مدت دی تھی اور ان کے والدین سے بھی کہا تھا کہ ان کو سمجھاؤ تاکہ یہ اس دین سے ہٹ جائیں، تو اس اسلام سے ہٹ جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر ہم نہیں کریں گے ایسے تو بادشاہ ہمیں مروا دے گا، بھوکے کتوں کے آگے ڈلوا دے گا۔ چنانچہ کیونکہ یہ کافی امیر لوگ تھے، سارے عمرہ کے وزراء کے بچے تھے، ساتھ کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر سے نقدی لے کے، کوائنز لے کے اور مال لے کے نا یہ ان سب نے سوچا کہ ہم یہ دارالکفر کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی انہوں نے ہجرت کی سوچی۔ اور جب یہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو سنا ہے کہ ان کے پاس ایک کتا بھی تھا، اور یہ بھی بات سنا ہے کہ ایک چرواہا ایک کتے کو لے کے جا رہا تھا۔ اس نے ان کی شکلیں دیکھ کر جب پوچھا تو انہوں نے کہا یہاں پہ جا رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر پہنچے تو آپ دیکھیں کہ ان میں جو سب سے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جسے کہہ سکتے ہیں نا، سب سے ہیڈ بوائے تھا، وہ تھا تملیخہ اس کا نام۔ اب یہ ہوا کہ ان کو خبر ملی، کسی مخبری کرنے والے نے ایک مخبری کی کہ آپ کے لیے نا کتوں کو، بھوکے کتوں کو آپ کے کپڑے سنگا کر چھوڑ دیا گیا ہے، اور کسی بھی وقت وہ آپ تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت ان بچوں نے تڑپ کر ایک دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا۔ انہوں نے تڑپ کر دعا یہ کی کہ ہم اے اللہ کہ آپ خاص یعنی اللہ تبارک تعالیٰ، اے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے، ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو 309 سال تک سلا دیا، اور تب اٹھایا جب اس بادشاہ کی، ظالم بادشاہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس وقت 1,000 سال، 900 سال عمریں ہوتی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ان کو نہیں پتا تھا کہ سب کچھ چینج ہو گیا اور ہم 309 سال تک سوئے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ کتنا سوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ ہم 2 دن، کسی نے کہا ہم عصر کے ٹائم کل سوئے تھے، آج عصر کے ٹائم اٹھ گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ اپنی بتا رہے تھے کہ ہم اتنے دن سوئے، لیکن جب انہوں نے اپنے چہروں کی طرف دیکھا تو ان کے بال اتنے لمبے ہو گئے تھے، ان کے ناخن اتنے بڑھ گئے تھے جیسے شیروں کے ناخن نہیں بڑھتے، یعنی بہت بڑے بڑے۔ تو یہ لوگ خاموش ہو کے کہنے لگے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے، کتنے عرصہ سوئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اب ایک اور بات، یہ جو جب ان کی آنکھ کھلی اور یہ جو ہے ان کو بھوک لگی، اور انہوں نے تملیخہ کو پیسے دے کے کہا کہ جاؤ تملیخہ اور حلال فوڈ ڈھونڈ کے لانا، اور بہت چپکے چپکے کرنا، یہ نہ ہو کہ بادشاہ تمہاری راہ دیکھ لے اور تمہیں پکڑ لے اور ہمیں بھی پکڑ لے۔ تو اس نے کہا میں بہت چوکنا ہو کر جاؤں گا۔ تو جب تملیخہ نے ایک دکاندار سے کہا تو، اور کوائن دیے کہ بھئی کھانا دے دو، تو وہ ان کو دیکھتا رہا اس نے چپکے سے، کیونکہ یہ بات بہت مشہور تھی، لوگوں کی عمریں بہت لمبی تھی، یہ ان کے لیے کوئی اتنا پرانا قصہ نہیں تھا۔ بادشاہ وقت تک اس نے چپکے سے یہ بات پہنچا دی، وہ بادشاہ وقت آئے اور ان کو پکڑ کے لے گئے، اور لیکن ان کو بہت اکرام کیا، اور ان کا بہت، جب ان کو، کیونکہ یہ مشہور تھا کہ یہ پتہ نہیں مل نہیں رہے، یہ لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں، اور ان کا، لیکن اس وقت بادشاہ جو وقت تھا نا وہ بہت دین عیسوی دین پہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا
کہ اس کی امت میں نا ان بادشاہ کی امت میں آدھے لوگ ماننے لگے کہ حضرت کے بعد مرنے کی زندگی ہے، اور آدھے لوگ کہتے تھے کہ بعد مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ اگر یہ کنسپٹ ختم ہو جائے نا کہ زندگی ہے ہی نہیں، تو لوگ جی بھر کے شرابیں پیئیں، زنا کریں، سود کھائیں، کہ جی مرنا ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس تو پہنچنا ہی نہیں۔ ہم تو ڈر کے کر رہے ہیں نا کہ ہم اللہ کے پاس ہمیں جاننا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، جنت جہنم کے متعلق، لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں، مر گئے تو مر گئے۔ تو یہ بادشاہ بڑا پریشان تھا۔ یہ اس رات جس دن تملیغہ آیا ہے نا، اس رات پوری رات تقریباً بادشاہ اللہ کے آگے روتا رہا اور کہتا رہا کہ اللہ پاک مجھے بتا دیجئے میں کیا کروں، میں کیسے لوگوں کو جواب دوں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بعد مرنے کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اصحاب کہف والوں کو اٹھایا، اور اس طرح تملیغہ کے ذریعے بات پتہ چلی۔ پھر وہ بادشاہ تملیغہ کے ساتھ آئے، ان کو عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، ان کو اچھے اچھے کپڑے پہنائے، ان کو کھانے کھلائے۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے لیے دلیل بنا دی۔ اس نے کہا دیکھو، جیسے یہ 309 سال تک سوتے رہے نا، جو کہ ناممکن ہے کہ کھانا پینا بولو براز کے بغیر کوئی سوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں ہزاروں سال بعد تمہاری قبروں سے نکال کر زندہ کرے گا۔ اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، تو جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، یعنی معاہد تھے، یہ حق دین پہ تھے، یہ ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ تو یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، اور اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ یعنی اگر یہ ان کا عقیدہ صحیح ہے کہ یہ بت ہمارے معبود ہیں، تو بھائی اپنے بتوں کو دکھائے نا، کوئی بتوں سے فرمائش کر کے دکھائے اور منوا کے دکھائے نا۔ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور ساتھیوں، اور یعنی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اپنا ساتھی بنا کے رکھا ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے۔ تو اور ساتھیوں، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سبب مہیا کرے گا۔ کہتے ہیں نارمل ڈیلیوری کے لیے نا، ربنا آتینا من لدنک رحمۃ مہیا، کہتے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ نارمل ڈیلیوری عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس کو یا کوئی بھی کام کوئی کرنے لگے، کوئی کاروبار کرنے لگے، کوئی سفر کرنے لگے، اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جیسے اصحاب کہف کو بے فکرہ کر دیا تھا، ان کو بھی بے فکرہ کر دیں گے، اور ان کے لیے بہترین جگہ پر ان کا مقدر کھول دیں گے۔ ابن کثیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے جب بادشاہ کو ان کے عقیدے کا پتہ لگا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا اور ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بڑی بے باکی سے توحید کا عقیدہ بیان کیا۔ وہ ڈرے نہیں، ان کو موت کا ڈر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے۔ اب یہ دیکھیں نا، وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا تھا تاکہ سورج کی تیز روشنی ان کے چہروں پہ نہ پڑے، اور جب وہ غروب ہوتا تو ان کے بائیں طرف کترا کے چلا جاتا تھا، یعنی غار سے دور ہو کے جاتا تھا، دائیں طرف سے بھی دور بائیں طرف سے بھی دور، کے غار والوں کو تپش نہ پہنچے، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ تم یعنی اب لوگ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں پر ہدایت کی مہر لگتی ہے، اگر وہاں سے ہدایت لے کر لوٹے تو کبھی بے ہدایتی نہیں آئے گی، اور خدا نخواستہ وہاں سے بے ہدایتی لے کر لوٹے تو پھر ہدایت بہت مشکل ہے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی اللہ نے ان کی آنکھیں کھولی ہوئی تھی، اور ان کا جو کتا تھا نا وہ دہانے پر ایسے بیٹھا، پتا جیسے شیر نہیں ٹانگے آگے پھیلا کے اور یوں کر کے بیٹھا ہو، آنکھیں کھول کے، اسی طرح۔ تو فرمایا حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں دلواتے رہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا
کہ میں ان کو کروٹیں دلواتا تھا فرشتوں کے ذریعے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پورا سین کریٹ کر رہے ہیں، پورا سینیریو بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں اس غار کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ اس میں دھوپ نہیں آتی تھی۔ طلوع آفتاب کے وقت سورج اس کے دائیں جانب ہٹ کر نکل جاتا تھا اور غروب کے وقت بائیں جانب، اور اس طرح یہ لوگ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہتے تھے، اور اس سے ان کے جسم اور کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، کوئی پسینہ نہیں آیا، بدبو نہیں آئی، اور دھوپ کے قریب سے گزرنے کی وجہ سے گرمی کے فوائد بھی ان کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتے رہے۔ اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا بھی دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ اس نے پوچھا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اس نے کہا کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اس نے کیوں کہا؟ اس نے ان کے ناخنوں کو اور اپنے ناخنوں کو دیکھ لیا، اس نے غور کر لیا کہ سامنے والے کے بال اور ناخن کتنے لمبے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم ایک آدھ دن نہیں سوئے، تمہارا رب بھی بہتر جانتا ہے تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، کیونکہ اس وقت حلال فوڈ نایاب تھا۔ پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے۔ اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ یہ آپس کی کنورسیشن ہو رہی ہے، یہ اصحاب کہف وہ 7 لوگوں کی آپس میں بات چیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے تھے۔ آپ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمارے 3 سوالوں کا جواب دیں۔ کیا؟ روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ روح صرف اللہ کا ایک حکم ہے، اور پھر اصحاب کہف کا قصہ بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں نعوذ باللہ، اور آپ ہمیں ذوالقرنین کا بتائیں۔ یہ تینوں کے سوالوں کے جواب میں تقریباً ایک پارے سے تھوڑا کم، یعنی کافی سارے رکوعوں کی ایک صورت نازل ہوئی، تو اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنی لمبی صورت میں ایک ایک چیز بتائی، اور بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ عمل جب کہا گیا کرو تو فرمایا قرآن تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے، ہم کیا اس پر عمل کریں؟ اسے چاہیے ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ یعنی کہہ رہے تھے کہ بھائی سوچ سمجھ کے جانا، اگر بادشاہ نے پکڑ لیا تو وہ بھوکے کتے تم پہ چھوڑ دے گا، یعنی سختی کرے گا، اور اس کے بعد یہ خدا نہ خاصا یہ نہ ہو کہ ہم پرانے دین پر یعنی بت پرستی پہ واپس آ جائیں۔ اگر ہم بت پرستی پہ واپس آ جائیں گے ڈر کے تو پھر تو ہم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ تو پاکیزہ کھانے سے مراد بظاہر حلال فوڈ ہے۔ ان حضرات کو یہ فکر تھی کہ بت پرستوں کے شہر میں حلال کھانا ملنا آسان نہیں ہے، اس لیے جانے والے کو تاکید فرمائی کہ وہ ایسی جگہ سے کھانا لائے جہاں حلال کھانا میسر ہو، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ جب وہ صاحب جن کا بعض روایتوں میں تملیخہ نام بتایا جاتا ہے کھانا لینے کے لیے شہر پہنچے اور دکاندار کو وہ سکہ پیش کیا جو 300 سال پرانا تھا اور اس پر پرانے بادشاہ کی علامتیں تھیں، تو دکاندار بڑا حیران ہوا اور ان کو لے کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ یہ بادشاہ نیک تھا اور اس نے یہ قصہ سن رکھا تھا کہ کچھ نوجوان دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اس نے معاملے کی مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان کا خوب اکرام کیا، لیکن یہ حضرات دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور وہیں پر اللہ رب العزت نے ان سب کو وفات دی، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بادشاہ بھی مشکل میں پڑا ہوا تھا نا، کہ لوگ کہتے تھے بعد موت کے زندگی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نکالا 2 وجوہات سے، بلکہ 3 وجوہات سے، کہ دیکھو ہم اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کو کس طرح بچا کے دکھاتے ہیں، کیسی حفاظت۔ دوسری وجوہات کہ بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ لوگ مانتے نہیں کہ بعد مرنے کے زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ثبوت دکھا رہے ہیں، دیکھو 309 سال سوتے رہے بغیر کھائے بغیر پیے بغیر پیشاب بغیر کھانے ہر چیز کے بغیر، لیکن آج زندہ سلامت ہے۔ تو یہاں پر ایک مثال دکھائی۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم خطرہ محسوس کرو نا دنیا سے تو کسی کہف میں گھس جاؤ اللہ کے حکم سے، وہاں میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ، اور اس وقت بادشاہ کو بھی بچانا تھا نا، کہ بادشاہ کے یہاں بہت سے لوگ بد اعتقاد بنتے جا رہے تھے،
تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ اور آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پہ غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنا دیں گے۔ جب وہ صاحب جن کا نام بعض روایتوں میں تملیخہ بتایا خان، اچھا یہاں پہ ایک اور بات یہاں پر ہوا یہ کہ ایسا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ سامنے آیا کہ جن نوجوانوں کو کبھی اس شہر میں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اب اسی شہر میں جو ہے وہ ان کو ایسی عزت ہوئی کہ لوگ ان کی یادگار میں کوئی عمارت بنانے کی فکر میں پڑ گئے۔ اور آخر کار جن لوگوں کو اقتدار حاصل ہوا تھا، وہ یعنی جو نیک آدمی آگے تھے نا، صاحب اقتدار ہوئے تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ جس غار میں ان کی وفات ہوئی ہے اسی پر ایک مسجد بنا دیں۔ واضح رہے، یقین جانیں کہ عمان کے پاس جو غار دریافت ہوا ہے اسی میں کھدائی کرنے سے غار کے اوپر بنی ہوئی ایک مسجد بھی برآمد ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 آدمی تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی بات ہے، یعنی فضول ایسے تکے لگانے کی بات ہے۔ یہاں تک اللہ نے یہ کہا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہہ دو میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی ایک فضول بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا کہہ دو میرا رب ہی ان کی۔ تو حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ یقین کامل سے یہ بات وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 ہی لوگ تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ 2 غلط بات کر رہے ہیں۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، کہہ دو میرے رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ بھائی کتنے تھے؟ 8 تھے، 10 تھے، 12 تھے، تمہیں اس سے کیا؟ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت کی ظالم بادشاہ سے۔ اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو میں یہ کام کر لوں گا، ہاں یہ کہو اللہ رب العزت چاہے گا تو کر لوں گا۔ جب آن سسم سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا نا کفار مکہ نے، تو اس وقت آپ نے سوال کرنے والوں سے ایک طرح کا وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس سوال کا جواب کل دوں گا۔ اور یہ سوال ان بدبختوں نے یہودی عالموں سے پوچھے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکا دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب نہیں دے سکیں گے؟ اتنے پرانے قصے ہیں تو کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑائیں گے؟ تو آپ نے کہیں اس میں کہہ دیا باتوں میں اس سوال کا جواب کل دوں گا۔ اس وقت آپ انشاءاللہ کہنا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور آپ کو یہ امید تھی کل تک وحی کے ذریعے آپ کو ان واقعات سے باخبر کر دیا جائے گا۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ مستقل ہدایت فرمائی کہ کسی بھی مسلمان کو آئندہ کے بارے میں کوئی بات انشاءاللہ کہے بغیر نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن لوگوں نے پوچھنا تھا نا، جو وعدہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کل بتا دوں گا، وہی نہیں آئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا بتائیں گے، جواب دیں گے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی نہیں ہے، تو آپ پریشان ہو گئے کہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہی اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے آئندہ سے آپ انشاءاللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، مجھے اور آپ کو سنانا مقصد ہے۔ اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے انشاءاللہ نہیں بھی کہا، بھول گئے نا، تو پھر جب یاد آئے تو آپ کہیے کہ اللہ میری رہنمائی فرمائیے، بے شک آپ ہی رہنمائی فرمانے والوں میں ہیں۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ اگر کوئی اس بحث میں کرے تو اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، کوئی ایتھیسٹ، کوئی لبرل قسم کا بندہ ہو، وہ کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 309 سال تک کوئی سوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تم سے بحث کرے تو بھائی کہو اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ یہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سابق افغار بارے میں بتا دیتا کہ وہ غار میں 309 سال تک سوتے رہے، لیکن آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ محض اذان اثر ہو رہی ہے،
تو یہیں اصحاب کہف کے قصے سے دوبارہ شروع کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. نماز پڑھ لیتے ہیں. 4:28 ہوئے ہیں. 4:38 پہ 38 پہ ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے سیل فون ایسے ہی رکھ دیجئے اور نماز پڑھ لیجئے. یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. یا ربنا زدنا علما وعملا. یا ربنا زدنا علما وعملا. یا ربنا زدنا علما وعملا. ورب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف، سورۃ الکہف جو کہ جاری و ساری ہے. کافی حد تک آپ کو اس کے حالات پتہ چل گئے ہوں گے اللہ کے حکم سے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. جہاں سے چھوڑا سلسلہ اللہ پاک نے چھڑوایا، وہیں سے اللہ پاک سلسلے کو لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا جو ہدایت میں اس سے زیادہ قریب ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں اگر تمہیں ستایا جائے، تمہیں اچھا جی ٹھیک فرمایا کہ جب کہ تمہیں ستایا جائے، تمہیں رلایا جائے، ایسی بات کی جائے، تمہیں خطرہ ہو کہ تمہیں خطرہ ہو کہ تمہارے لیے بہت مشکل حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں تم میری پناہ میں آ جایا کرو، میری چھتری میں آ جایا کرو. میں تمہیں جو ہے اپنی چھتری میں دوبارہ سے لے لوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضائع نہیں کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضائع نہیں کروں گا، میں تمہاری خبر گیری کے لیے کافی ہوں۔ یہ تمام واقعات جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں، مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں کہ زمانے کے حالات جتنے مرضی مشکل ہوں، زمانے کی کتنی سختیاں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمانے کی جو سختیاں ہیں یہ ان سے مت گھبراؤ، میں تمہارا حامی اور ناصر ہوں، اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری حفاظت فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے جب ہمیں یہ بتا دیا کہ جب تم پر کبھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، اور تم نے میرا آنکڑا تھام لیا، اگر تم نے میرا آنکڑا تھام لیا تو تم کامیاب ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے ان کو سلا دیا، دنیا سے بے خبر کر دیا، اور سلانے کے بعد میں نے ان کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ ان کو بھلا دیا، سلانے کے ساتھ میں نے ان کو بھلایا نہیں، میں ان کو رزق دیتا رہا، ان کا پیٹ بھرتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بھوک سے اور پیاس سے ان کو بے نیاز کیا ہوگا، بھول و براز سے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بے نیاز کیا ہوگا۔ اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ یعنی کتنے ہی حالات آپ پر خراب آ جائے، نعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تم سب مل کر پکڑ رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آپس میں جھگڑا نہ کرو، شیطان کا سہارا نہ بنو، اور شیطان کو اپنا سہارا نہ بناؤ، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی صحبت کو صحیح رکھو، اس لیے اس کی صحبت کا بڑا اثر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحبت، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی صحبت اچھی ہو، جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ عطار کی دکان پہ، یعنی عطر فروش کی دکان پہ اگر کوئی چلا جائے تو نہ وہ عطر بیچے نہ وہ عطر خریدے، لیکن وہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا، اس کے کپڑوں میں بھی وہ بس جائے گی خوشبو۔ تو اور اسی طرح اس کی بھٹیار کی دکان بری صحبت سے، اللہ کے نبی نے فرمایا بری صحبت ایسی ہے جیسے بھٹیار کی دکان، کہ وہاں تم جاؤ نہ کچھ بیچو نہ کچھ خریدو، لیکن تم کھانس کے تمہارے پھیپڑوں میں بھی پھیپڑ بھی خراب، کھانسی بھی آئی، اور کپڑوں پہ بھی تمہارے نا جو ہے وہ جو میلے ہو جائیں گے۔ تو اور پھر یہ کہ اگر ایک بندہ چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ نیک ہو، لیکن اللہ چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو ایک بندہ، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے کہ اچھا جی، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں یعنی ایک بندہ کتنا ہی کیوں نہ نیک ہو، اور وہ جیسے کسی جگہ شراب پی جا رہی ہے، وہاں کسی کام سے چلا گیا ہو، کسی سے ملنا ہو، لیکن وہ شراب پی رہا ہو، پولیس کا چھاپا پڑے، اس کو پکڑ لیا جائے گا، وہ لاکھ کہے گا میں تو شراب نہیں پی رہا تھا، میں تو جوا نہیں کھیل رہا تھا، میں تو سود نہیں لے رہا تھا، لیکن پولیس والے کہیں گے ہمیں کیا پتا کہ بھئی تم پی رہے تھے کہ نہیں پی رہے تھے۔ اس لیے بری صحبتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہے، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹ نہ پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہو، اور جس کا معاملہ حد سے زیادہ گزر چکا ہو۔ بعض کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ جو غریب اور کم حیثیت لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، اگر آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ اچھا، جو بڑے بڑے سردار تھے نا، آس بن وائل ساہمی، ولید بن مغیرہ مخرومی، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، اور جو یہ بڑے بڑے تھے نا کفار اب جو تھے، یہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تو اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، آپ تو ان غریب لوگوں کو کا جھمگٹا بنائے رکھتے ہیں،
یہ تو نعوذ باللہ جیسے وہ نہیں کہتے برہمن شودر کو دیکھ کر کے یہ تو ان کی تو ذات ہی کچھ نہیں ہے اور یہ تو کم حقیقت لوگ ہیں، ان کو ہٹاؤ یہاں سے، وہ ان سے پرہیز کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا تھا کہ آپ یہ موجودہ حالت میں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم آپ کے پاس کوئی بات نہیں سنیں گے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ان کو ہٹائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ یعنی ہمارا اللہ کو پکارنا اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اس لیے اللہ کو پکاریں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور راضی کرنے کے لیے، اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لیا اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں اس کو گھیرے میں لے لیں گی۔ اور یعنی آپ نے دیکھا ہے نا کہ ٹینٹ لگا لیتے ہیں لوگ شادیوں پر یا کسی کی فوتگی ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آگ کی قناتیں ہوں گی، یعنی جو ٹینٹ ہوں گے نا، جو وہ قناتیں جو ہوں گی وہ آگ کی قناتیں ہوں گی۔ اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہو۔ جب تیل بہت پکتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا نا گڑ کو پکتے ہوئے، اور کبھی آپ نے دیکھا سرسوں کا تیل پکاؤ تو اوپر وہ آ جاتی ہے، ایک جھاگ سی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہوگا نا گرم گرم تیل کی تلچھٹ جیسا وہ پانی ہوگا جو ان کو پینے کو دیا جائے گا، اور چہرے کو بھون کر رکھ دے گا۔ اور جب وہ پیئیں گے تو اس کے اثرات جو ہے، اب دیکھیں نا جب ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ہمارے چہرے کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی لڑکی کی شادی اور اس کو وہ ماشاءاللہ سے رنگ کھل جائے اس کا، اور وہ ذرا سی ہلکی سی چہرہ بھر جائے تو ہم کہتے ہیں نا بڑی خوش ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو چہروں سے جہنمیوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا، کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جو اچھی طرح عمل کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا۔ وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کتنی حسین آرام گاہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ جنت کو بیان کر رہے ہیں کہ عام ادنا جنت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا جنہیں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ کم حقیقت، بے حقیقت، یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اونچی اونچی مسندوں پہ تکیے لگاوے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کتنی حسین آرام گاہ ہے ان کی۔ اور اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کیجیے جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے۔ یہاں پہ ابھی دوسرا قصہ شروع ہوا، اصحاب کہف کا قصہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف سے سبق ہمیں یہ دیا کہ جب تمہارے لیے دنیا میں اللہ رب العزت کے مذہب پہ چلنا یعنی آسان نہ رہے، یعنی کسی جگہ پہ کسی پلیس پہ، تو دارالکفر کو چھوڑ کر دارالسلام پہ چلے جاؤ، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں آزادی کے ساتھ اللہ کا نام لینا اور اس کا ذکر کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے گھبرانا نہیں، دنیا زمین بہت کشادہ ہے، میں قدم قدم پہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو جن میں سے ایک کو ہم نے، اچھا اللہ فرماتے ہیں پیغمبر، اب دوسرا قصہ آ گیا، اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان 2 آدمیوں کی مثال پیش کرو۔ تو ان 2 آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجوروں کے درختوں سے گھیرا ہوتا ہے۔ یعنی انگور ابھی بھی بڑا قیمتی پھل سمجھا جاتا ہے، کتنا مہنگا ہے نا انگور ابھی بھی، مجھے ابھی ریٹ تو نہیں پتا لیکن بہت مہنگا پھل سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر انگوروں کے باغوں کو نا، انگوروں کو دونوں باغوں کو کھجوروں کے باغوں نے گھیرا ہوا تھا، یعنی انگور اور کھجور دونوں کے دونوں اس کو بڑا فائدہ پہنچا رہی تھیں اور وہ بڑا نفع دے رہی تھیں۔ ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی، دونوں باغ پورے پھل دیتے تھے اور کوئی پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، یعنی خوب لیڈن ٹریز ہوتے تھے اور خوشے لٹکے ہوئے ہوتے تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے درمیان پانی کی کمی کو بھی، اس وقت پانی نایاب تھا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے درمیان نہر جاری کر دی تاکہ وہ اس کے جو باغ ہیں وہ سیراب ہوتے رہے، اس کو پانی کی کمی نہ آئے۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے، میرا جتھا بھی تم سے مضبوط ہے۔ بعض مفسرین نے کچھ روایتوں کی بنا پر یہ کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہیں اپنے باپ سے وراثت میں بڑی دولت ہاتھ آئی تھی۔ ان میں سے ایک نے کافر ہو کر اسی دولت سے دل لگا لیا اور دوسرے نے اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور اس کی وجہ سے اس کی دولت پہلے شخص کے مقابلے میں گنتی میں بہت کم رہ گئی، لیکن آخر کار کافر شخص کی دولت پر آفت پڑی
اور وہ کیا کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے، میرا جتھا بھی تم سے زیادہ ہے، تم نے تو اپنے مال کو نعوذ باللہ برباد کر دیا۔ اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ اب یہ باتیں کرتا ہوا نا، اس نے اس طرح اس کو ڈیگریڈ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا پیسہ خرچ کر چکا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تو اپنا مال اپنے مال کی حفاظت کی، آج میں صاحب ثروت بھی ہوں، صاحب مال بھی ہوں، اور تم نے کیا اپنے مال کو یعنی اللہ کے راستے پہ لگا دیا۔ تو کیا ہوا کہ یہ کہتے کہتے وہ جب اپنی باغ میں آیا تو اور وہ اپنی جان پہ ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور یعنی اور اس کا باغ کیا تھا، بالکل تباہ اور برباد ہو گیا۔ یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرا ہی باغ ہے، اور میرا خیال ہے قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے، اچھا نہیں، اور ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، یعنی میں کبھی لاس میں آؤں گا، اور میرا خیال ہے قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے مجھے اس سے اچھی جگہ ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے تو مجھے اتنا کچھ دیا نا، اگر ناراض ہوتا تو مجھ سے سب کچھ نہیں لیتا۔ تو اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنایا، یعنی آدم علیہ السلام مٹی سے تھے، اور ہمارا جو بچے کی تولید جس سے ہوتی ہے نا، مادہ تولید، وہ بھی کس سے ہوتا ہے من بین الصلب والترائب، ایک ایسے مادے سے جو مرد کے چھاتی اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے، اچھلتے ہوئے مادے سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اچھلتا ہوا مادہ کس سے پیدا ہوتا ہے، غذا سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جس نے شادی نہیں کرنی وہ روزے رکھے، اسی لیے کہتے ہیں نا جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے یہ وہ غریب دوست کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جو اللہ کے راستے پہ لگا ہوا تھا، اس کے پاس اتنا مال وال نہیں تھا، تو اب جب اس نے کہا نا تو اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں، یعنی ہمیں اپنی دولت پہ اکڑنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو پل میں لے لیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے، اب وہ غریب آدمی کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں کہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے، اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میں دال میں تبدیل ہو کے رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، یعنی جو نہری پانی ہے وہ خشک ہو جائے، زمین پھر چوس لے اس کو، پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ تو اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پہ گر پڑا، یعنی پورا کے پورا باغ تباہ برباد ہو گیا، سارے درخت گر گئے، یعنی کوئی ثبات نہیں رہا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، یعنی ایک دن میں اس کو بتاتی ہوں آپ کو، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، اور اس سے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود، یعنی اس کو کوئی ایسے ہم سفر نظر نہیں آئے، مددگار نظر نہیں آئے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جو اس کی مدد کرتے، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ تو مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا ثوابا و خیر املا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کر دیا جائے گا، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقررہ وقت کبھی نہیں لائیں گے، تم سمجھتے تھے کہ اللہ کے آگے پیش ہی نہیں ہونا،
اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے وہ اس کے مندرجات سے خوفزدہ ہیں، یعنی ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کہیں گے، اور اعمال کی کتاب جب سامنے رکھی جائے گی نا، ان کے نامہ اعمال، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے وہ اس کو اندر جو پڑھیں گے نا اپنا، کہ اپنی حرکتوں کو پڑھیں گے، اپنے کیے ہوئے کرتوت، یعنی اپنا پیپر دیکھیں گے نا سالو کیا ہوا، تو وہ اس سے خوفزدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لو، ہم سے چھوٹی سی غلطی ہوئی وہ بھی لکھ دیا، چھوٹی سی غلطی ہوئی وہ بھی لکھ دیا، ایک ایک عمل کو تصویروں کے ساتھ محفوظ کر لیا، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اچھا جی، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو؟ یعنی تم نے دیکھا کہ ابلیس میرا ابلیس مردود تھا، اور تم ابلیس ہی کو اپنا رول ماڈل بناتے ہو، اسی کے پیچھے چلتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت کتنا بڑا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں انہوں نے کس کو چوز کیا؟ شیطان کو۔ تو میں نے نہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے ہوئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے بدلے ان ظالموں نے کتنا برا رکھوالا بنایا، یعنی جن شیاطین کو ان کافروں نے اپنا سرپرست بنایا ہے، ان کو میں نے تخلیق کائنات کا منظر دکھانے کے لیے یا ان سے مدد لینے کے لیے کبھی نہیں بلایا، تو یعنی وہ میری خدائی میں کہیں سے بھی شریک نہیں ہیں، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دستے بازو بناؤں۔ اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ رب العزت ان مشرکوں سے کہے گا ذرا پکارو ان کو جنہوں نے تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے، یعنی وہ اپنے لات و عزا منات کو، حبل کو، بال کو، عیساف کو، نائلہ کو، یعوق یعوق یاغوس وغیرہ کو پکاریں گے، اپنے بتوں کو، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے، اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور ایسا ہے کہ اور انسان ایسا کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے سامنے بالکل آ کھڑا ہو۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دے دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبع کریں، یعنی ڈرائیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی، جو ڈرایا گیا تھا، اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دی ہیں، جن کی وجہ سے اس قرآن کو نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دیے، اور اگر تمہیں انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح رستے پر ہرگز نہیں آئیں گے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے میں نے ان کی اس پہ دلوں پر ایک پردہ ڈال دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ کوئی حق بات کو قبول نہیں کریں گے، اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا رحمت والا ہے۔ جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلدی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ یہ سارے کے ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک ایسا وقت مقرر کیا تھا۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کو سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تفصیل ایک طویل حدیث میں بیان فرمائی جو صحیح بخاری میں کئی سندوں سے منقول ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ اب دیکھیں نا، حضرت موسیٰ عالم تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم تھے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی فرمایا، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اب ایک نبی کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ کس طرح پکڑ لیتے ہیں آپ دیکھیں۔ حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ شریعت کا عالم تھے، تو فرمایا میں اللہ کو بری لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی اللہ بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائے جو ان کی واقفیت کے دائرے میں ابھی نہیں آئے تھے۔ چنانچہ انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ان کو یہ پتہ بتایا گیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں اور دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے وہاں تک سفر کریں اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں۔ ایک ایسا موقع آئے گا کہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی، بس اسی جگہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ یہ ہے نشانی، جہاں پر دو دریا کا سنگم ہوگا وہاں پر مچھلی جو ہے وہ ان سے گم ہو جائے گی۔ تو سمجھ لیجیے گا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہونی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے جو بعد میں خود پیغمبر بننے والے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا تھا۔ البتہ یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ سفر کرایا گیا اس کا مقصد تو یہ ادب سکھانا تھا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہنا کسی کو زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ علم تو ایک ناپیدا کنارے سمندر ہے، یعنی علم تو ایک ناپید جو ہے کنارے سمندر ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے جہاں دو دریا ملتا ہے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو سو گئے تھے اور یوشع علیہ السلام نے دیکھا لیکن وہ اس کا ذکر بعد میں کرنا بھول گئے، اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا، یعنی اس نے نا کیا کیا، جو ریت گیلی تھی نا اس کے اندر سے ہوتی ہوئی نا وہ سمندر میں اتر گئی جا کے۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ ہو چکی ہے اب تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان پر پہنچ کے کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ اس دوران وہ مچھلی جو ایک زمبیل میں تھی، ایک تھیلی میں تھی، وہاں سے کھسک کر دریا میں جا گری اور جس جگہ گری وہاں پانی میں سرنگ سی بن گئی جس میں جا کر مچھلی غائب ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت جاگ رہے تھے، انہوں نے یہ عجیب واقعہ دیکھا مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لیے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگ کر آگے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام ان کو یہ بات بتانا ہی بھول گئے، اور یاد اس وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کر ناشتہ مانگا تو تھک بھی بہت گئے تھے اور بہت زیادہ چل چکے تھے آگے۔ تو اس نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا۔ یہ یوشع علیہ السلام نے کہا جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے نا جہاں آپ سوئے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ کو اس کا تذکرہ کرنے سے بھلایا ہو، اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پہ دریا میں اپنی راہ لی تھی۔ موسیٰ نے کہا اس بات کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی میں اتنا سفر کر کے اسی جگہ پہ آنا چاہ رہا تھا تم نے بتایا ہی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی علامت بتائی گئی تھی کہ جس جگہ مچھلی گم ہوگی وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے یہ واقعہ ذکر فرمایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سن کر بہت خوش ہوئے کہ منزل مقصود کا پتہ چل گیا، کہ اب منزل پتہ چل گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں وہ چادر اوڑے ہوئے لیٹے نظر آئے، اور ان کو جس خصوصی علم کے سکھانے کا ذکر کیا تھا اس سے مراد تقوینیات تھی۔ اب میں بتاتی ہوں وہ کون سا علم تھا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ نے کہا اس بات کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے واپس لوٹے اسی جگہ پہ جہاں مچھلی سمندر میں اتری تھی۔ تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور وہ خاص اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام شریعت کے بہت بڑے عالم تھے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ایک مثال کے طور پہ آپ سے بتا رہی ہوں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور یہ سب کچھ اس چیزوں کے نا
موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں کے تمام چیزوں کے استاد تھے یعنی شریعت کا علم ان سے زیادہ اس زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا یہ والا. لیکن جو عیسیٰ وہ تھے کیا کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام تھے، وہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت جو تھے وہ تکوینیات کا علم بہت اچھی طرح جانتے تھے. یعنی کس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، کس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوگی، کون اس سال حج پہ جائے گا، کون مرے گا، یعنی فیوچر کی باتوں کا ہم کہتے ہیں تکوینیات. ٹھیک ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اچھا یہاں پر صحیح، یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دی ساری بات. اچھا اب یہاں پہ ہے کہ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے آپ میرے ساتھ. اچھا انہوں نے کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو جو بھلائی کا علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. چنانچہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بولیں گے کچھ نہیں. چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں یعنی کوئی کام ہو رہا ہوگا نا، جو کام وہ خضر علیہ السلام کر رہے ہوں گے اس میں ٹوکیں گے نہیں. یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا. کس نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے. موسیٰ بولے ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو دے؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا. انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی تکوینیات کا علم، فیوچر کا علم، اور آپ کو ایک ایسا علم دیا جو میرے پاس نہیں ہے، یعنی شریعت کا علم. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بات یہ بھی بتا دی کہ موسیٰ تمہارے پاس بھی جو علم ہے نا وہ خضر کے پاس نہیں ہے، اور جو خضر کے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. یعنی یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک ڈھارس دے دی نا. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں سوراخ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس آگے موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے تو بھول ہو گئی، یعنی میں بول پڑا، مجھے معاف کر دے، اس پر میری گرفت نہ کیجیے، میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں، تو آپ مجھے مشکل نہ بنائیے، بس مجھے معاف کر دے. آپ مجھے نہ اس طرح وہ نہ کریں، یعنی اس وقت آپ مجھے میری پکڑ نہ کریں. ٹھیک ہے. یعنی چھوڑ دیں اس بات کو. وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے. یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو وہ کھیل رہا تھا لڑکا نا، تو ان صاحب نے یعنی خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر ڈالا. موسیٰ بول پڑے ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان بھی نہیں لی تھی، یعنی آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور جس کا بدلہ اس سے لیا جائے تو آپ نے اس کو خامخواہ ہی اتنے سے بچے کو جو ہے قتل کر دیا. یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. موسیٰ علیہ السلام بولے. انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا، نکال دیجیے گا. یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ چکے، یعنی واقعی میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دیں. چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے. یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو ان کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. پھر انہیں اسی بستی میں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی، گرا ہی چاہتی تھی. ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا، یعنی بغیر اجرت کے. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے، یعنی اب ہمارے پاس پیسے بھی نہیں اور کھانا بھی نہیں ہے. مذکورہ حدیث میں ہے کہ وہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا. مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ بستی والوں نے مہمانی سے تو انکار کر دیا تھا، لیکن اس دیوار کی مرمت پر اس سے آپ جائز اجرت تو وصول کر سکتے تھے نا، جس سے ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہو جاتا. اب انہوں نے کہا لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، یعنی بس ٹھیک ہے اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے اور اس سے اپنا روزگار کماتے تھے. میں نے چاہا اس میں کوئی ایپ پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے یعنی جب وہ آگے چلتے نا تو ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا. چنانچہ میں نے سوچا کہ ان کا روزگار لگے رہے اور بعد میں یہ اس کشتی کو صحیح کر لیں گے اور پھر ان کا بادشاہ سے نجات مل جائے گی. اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، اس لیے جن کے بچے مر جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ صبر ایک جمیل عطا فرمایا ان کو. لیکن
اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ہمیں اندیشہ اس بات کا تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، چنانچہ ہم نے چاہا ان کو پروردگار اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہو۔ اور پھر بعد میں ایک لڑکی دی تھی، اور جو سنا ہے جس کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ رہی یہ دیوار تو وہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک بہت نیک آدمی تھا، اور اس لیے آپ کے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ خود نکالیں۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو سارے دوسرے لوگ ان کا خزانہ لے لیتے۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے، میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا تھا، یہ تھا مقصد ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر ہی نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسلامی شریعت کی روح سے کسی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی استعمال کرے، خاص طور پر اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی ملکیت کو کوئی نقصان پہنچا دے، چاہے وہ نقصان خود مالک کے فائدے کی نیت سے ہی پہنچایا گیا ہو۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کی اجازت کے بغیر اس کا تختہ نکال دیا۔ اس طرح کسی بے گناہ کو قتل کرنا شریعت میں انتہائی سنگین جرم ہے، خاص طور پہ کسی نابالغ لڑکے کو قتل کرنا تو حالت جنگ میں بھی جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کوئی فساد مچائے گا تب بھی اس وقت اسے قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا، اور چونکہ یہ دونوں باتیں شریعت میں ناجائز تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر خاموش نہیں رہ سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے شریعت کے بالکل خلاف یہ کام کیسے کیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جتنے واقعات ہوتے ہیں چاہے وہ ہماری نظر میں اچھے معلوم ہو یا برے، ان کا تعلق ایک ایسے جہان سے ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور جسے اصطلاح میں عالم تکوین کہا جاتا ہے، جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے تکوینی احکام کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے۔ کسی شخص کو کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، کب اس کی موت واقع ہونی ہے، وہ کتنے عرصے صحت مند رہے گا، کب بیمار ہو جائے گا اور اسے کب کون سا روزگار نصیب ہوگا، اس کے ذریعے وہ کتنی روزی کما سکے گا، اس قسم کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ براہ راست فرماتے ہیں، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کارندے مقرر کر رکھے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر کام کرتے ہیں۔ آگے یہ بس ختم ہونے والی ہے سورت، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ذوالقرنین ان 4 بادشاہوں میں سے ہیں جنہیں روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی، پوری روئے زمین کی حکومت، جن میں 2 اچھے 2 برے تھے۔ ایک ذوالقرنین اچھے تھے، ایک سلیمان علیہ السلام جن کا ذکر آگے آئے گا وہ اچھے تھے، جنہیں پوری روئے زمین کی حکومت تھی، اور 2 برے بخت نصر اور نمرود، یہ 2 برے تھے۔ دنیا انہیں بھی بادشاہت ملی، انہوں نے بادشاہت کو جنت کا ذریعہ بنایا، انہوں نے بادشاہت کو دوزخ کا ذریعہ بنایا۔ واقعہ یہ کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک ایسا دلدل جیسا سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ مشرکین نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے کہ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ یہاں سے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی پہلے پوچھا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ اور روح کا، دونوں بتا دیے، اب یہ تیسرا۔ قرآن کریم نے بتایا اس شخص کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے 2 سینگوں والا، یہ کسی نامعلوم وجہ سے ایک بادشاہ کا لقب ہے، اور یہ ان کے پہلے سفر کا ذکر ہے، اور مطلب یہ کہ اس وقت مغرب میں دنیا کی جو آخری آبادی تھی ذوالقرنین وہاں تک پہنچے، وہ ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی تھی ہی نہیں، اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا، اور سمندری کی شکل میں ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ہم نے ان سے کہا اے ذوالقرنین، یہ پوری دنیا کے سفر پہ نکلے تھے نا، اے ذوالقرنین تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو، اچھا، یا تو ان لوگوں کو سزا دو۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب کہہ دو کہ میں ان کا، اچھا، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا، انہیں ہر کام کے وسائل عطا فرمائے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسا سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔
انہوں نے کہا ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا، البتہ جو کوئی ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو وہ بدلے کے طور پہ اچھے انجام کا مستحق ہوگا۔ ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی باتیں کہیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک اور رستے کے پیچھے چل پڑے۔ اس علاقے میں کافی لوگ تھے اور حضرت ذوالقرنین نے اسے فتح کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دوسرے فاتحوں کی طرح تم بھی ان لوگوں کو قتل کر دو جیسے دوسرے فاتح لوگ کرتے ہیں، قتل عام کر کے تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہو، اور اگر چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر لو۔ دوسری صورت کو اچھا رویہ قرار دے کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ صورت بہتر ہے۔ ذوالقرنین کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دوں گا، جو لوگ اس دعوت کو قبول نہ کر کے ظلم کا ارتکاب کریں گے انہیں میں سزا دے دوں گا، اور جو لوگ دعوت قبول کر کے ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیں گے ان کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ فرماؤں گا۔ بیچ کی راہ بتا دی، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کے دھوپ کی وجہ سے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ واقعہ اس طرح ہوا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ اس کے بعد ایک اور رستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیجئے۔ یہ ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا ذکر ہے۔ اس سفر میں وہ دنیا کی انتہائی مشرقی آبادی تک پہنچ چکے تھے۔ یاجوج اور ماجوج دو وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے اور تھوڑے وقفوں کے بعد پہاڑوں کے درمیانی درے پر آتے تھے اور ان درے سے اس علاقے میں آ کر قتل غاری کا سب بازار گرم کر دیتے تھے۔ علاقے کے لوگ ان سے پریشان تھے، اس لیے انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا کہ وہ بڑے وسائل کے مالک ہیں اور بڑی طاقت کے مالک، تو ان سے درخواست کی کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دیجئے تاکہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں آ کر فساد نہ پھیلا سکیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے کچھ مال کی پیشکش کی ان کو، ذوالقرنین کو، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، البتہ یہ کہا کہ تم اپنی افرادی قوت سے میری مدد کرو، میں بلا معاوضہ تمہاری دیوار بنا دوں گا۔ ذوالقرنین نے پہلے لوہے کی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر درے کو یعنی جو راستہ تھا اس کو بند کیا، پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا بیچ میں ڈال دیا دو چادروں کے درمیان، تاکہ وہ چادروں کی درمیانی درازوں میں جا کر بیٹھ جائے، اور اس طرح یہ نہایت مضبوط دیوار تیار ہو گئی۔ کیا کہا ذوالقرنین نے؟ کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار یعنی پیسہ دیا ہے وہی میرے لیے بہت ہے، البتہ تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہاری اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بناؤں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا اب آگ دکھاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیل دوں گا، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی نا اس کو بھر دیا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے کیونکہ بہت پھسلنی دیوار تھی نا، تانبے کی تھی، اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ اور میرے خیال میں یہیں تک چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور کل انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو آگے سے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی بس اب یہ اس کا نا ایک ہی رکوع رہ گیا جو یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ ہاں میری پیاری بہنوں، تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، قلم ہوا آبلہ پا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت مرتبہ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت ہی جو ہے عزت عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو
اللہ तबारक ताला ने पूरी कायनात, वजूह कायनात यानी कायनात की तमाम कायनात बनाने की वजह जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। यानी एक महबूब ने कायनात बनाकर महबूब को तोहफे में दे दी। तो यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र है कि अगर हम अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हैं, यानी कोई हमारे बच्चों के साथ अच्छा सलूक करेगा तो हमें खुद ब खुद ही प्यार आ जाएगा और हम उससे भी मोहब्बत करने लगेंगे जो हमारे बच्चों से मोहब्बत करता है। तो ये बात जहन में रखें कि अल्लाह ताला को अपने नबी से बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के ख़जाने हर चीज़ से भरे हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के ख़जाने में मोहम्मद सिर्फ एक ही हैं बस। और अल्लाह ताला ने जो उनको रुतबा दिया वो किसी और नबी को भी नहीं दिया। अल्लाह तबारक ताला ने इनको सैयदुल अंबिया, सरदारुल अंबिया, पैगम्बरुल अंबिया बनाया। और सारे नबी इस बात से हाथ खींच लेंगे, सारे नबी इस बात से हाथ खींच लेंगे आखिर में कि वो अपनी अपनी उम्मत के लिए या हमारे लिए या किसी दूसरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह तबारक ताला अल्लाह इस वक्त जो है वो किताब शुरू करवा दें। ये सारा के सारा अमल, ये सारा अमल हर नबी के पास जाएंगे तड़पते हुए सारे लोग और कहेंगे हम तंग आ गए इस हशर की हशर समानी से। ये 50,000 साल का दिन जिसमें हमें यानी प्यास से हम मर गए, तो हमें इस वक्त चाहिए कि हमें कोई जो है ऐसा यानी कोई ऐसा मिल जाए जिस यानी कोई सहारा, कोई शेल्टर। तो भाई हिसाब किताब शुरू करो, जिसने जन्नत में जाना है जन्नत में जाए, जिसने दोजख में जाना है दोजख में जाए। और होते होते हर नबियों से, हर नबी कहता था दूसरे नबी के पास जाओ, उससे बात करो, उसके बाद वाले नबी की तरफ भेजता था। और जब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि सेकंड लास्ट नबी थे उनके पास आए तो वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, इज़हबू इला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारे आएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखकर फरमाएंगे, क्योंकि इस वक्त वाहिद वाहिद नबी 1,24,000 में से जो होंगे, जो कह रहे होंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती, हर नबी कहेगा या रब्बी या रब्बी या रब्बी नफसी नफसी, या रब्बी नफसी नफसी, या ये कहेंगे या रब्बी उम्मती उम्मती। ऐसी मोहब्बत मैंने आपसे बताया था ना, माँ से कहीं ज्यादा मोहब्बत करने वाले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ये सोचें कि हमारा जज्बा ईमानी कैसा है। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमले किए जा रहे हैं। वो बिल जो इतनी मेहनत से बनाया, 10,000 लोगों की कुर्बानी के बाद उस बिल को खत्म कराने की कोशिश की जा रही है, उस आर्टिकल को, उस शिक को, उस सजा को खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। और ये अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से इतने लोगों की कुर्बानी के बाद, और फिर सबसे बड़ी निश्तर मेडिकल कॉलेज के तुलबा की कुर्बानियों के बाद ये बिल बना। निश्तर मेडिकल कॉलेज, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज भी नहीं, कयामत तक वो बच्चे अभी पता नहीं कितनी उम्र में होंगे, कितने लोग मर चुके होंगे उसमें से। अल्लाह तबारक ताला कयामत की सुबह तक इनको इनको और इन पर जो इन्होंने मेहनत की उनको, और जिन उलमाए दीन ने इन पर मेहनत की उनको, और सदर भुट्टो साहब को और फिर सदर जियाउल हक साहब को, अल्लाह ताला इनकी मरकत पर हजारों लाखों रहमतें अल्लाह ताला नाजिल फरमाए। निश्तर मेडिकल कॉलेज से के वाकये से पहले मैं ये बात बता देना जरूरी समझती हूँ कि हम कादियानियत को क्यों नहीं मानते, हम क्यों ये अहमदियत को, वो लोग अपने आप को कहते हैं अहमदी, अहमदियत अहमदियत इस्लाम क्यों नहीं। आज इसको बता रही हूँ मैं आपको कि ये जिस नबी को मानते हैं, जिस शख्स को अपना नबी मानते हैं, अगर मैं उसका बैकग्राउंड बताऊं तो आप लोग हंसना शुरू कर दें कि ऐसा जिस शख्स को ये नबी कह रहे हैं उसका तो बचपन ही इतना गलीज था कि वो नबी कहलाने के लायक नहीं था। मिर्जा अहमद कादियानी, जिसको ये कहते हैं मिर्जा कादियानी, मैंने आपको बताया था कि 1878 में जब अंग्रेजों ने ये बात को महसूस किया कि हम चाहते हैं कि इस वक्त रुए जमीन यानी बरे सगीर पाक को इन पर हुकूमत करें, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की इस बात पर
کہ انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، مسلمان اپنے نبی کے بڑے دیوانے ہیں اور ان کا نبی جہاد کو پسند کرتا ہے اور غلبہ اسلام کو روئے زمین پہ پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے سوچا ان کے لیے آرٹیفیشل نبی کا انتظام کرو، بڑی غور و خوض کے بعد۔ اور ان آرٹیفیشل نبی کے لیے جو ہے مرزا قادیانی کا انتخاب 4 لوگوں میں سے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کا پورا خاندان انگریزوں کا بڑا وفادار تھا مسلمانوں کے خلاف، اور چنانچہ اس کو یہ کہا گیا کہ تم یہ سیالکوٹ کی ضلع کچہری میں کام کرنے کے بجائے جاؤ، تمہیں گھر میں منی آرڈر مل جایا کرے گا۔ اس نے 22 سال نبی بننے کی پریکٹس کی۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ مستانہ ظاہر کیا، لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھنے لگے، اس کے پاس بیٹھنے لگے، اس کی بڑی مقبولیت ہو گئی۔ 1901 میں 1878 سے لے کے 1901 میں اس نے دعوی نبوت کر دیا کہ میں تو ایک نبی ہوں، میں تو ایک نبی ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نبی بنایا، یعنی اپنی نبوت میں حصہ دیا مجھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نبی بنانا ہی ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو اختیار، اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اختیار مجھے نہیں ہے کہ نبی، کہ مجھے نبی کیوں بنایا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں اختیار کہ میں یعنی میں خود نبی بن سکتا، مجھے تو اللہ نے نبی بنایا، اور میں اپنی نبوت میں سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے نبی کا قول ہے۔ تو اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایسے ہی شخص ملا تھا۔ تو خیر بہرحال اس کے دعوے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پہلے دعوے بتاؤں گی، پھر میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گی، پھر یہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ کہ بھائی کس کس وقت کس کس اس میں جو ہے اس نے مطلب کس کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اور انبیاء کی شان میں توہین کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہی بتا دیتی ہوں پہلے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا کہ میں ثانی محمد ہوں، یعنی میں دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایک عبداللہ اور آمنہ بی بی کے اولاد میں سے محمد ہیں، اور ایک نبی کون سا ہے؟ یہ چراغ بی بی اور غلام مرتضیٰ کی اولاد میں سے اپنے آپ کو، اور کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں سما گئے ہیں، مجھ میں آ گئے ہیں، اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ اب آپ بتائیں، تھوڑا سا غور کریں، کل ملاقات ہوگی اسی سبجیکٹ پہ انشاءاللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہماری موجودہ نسل کو، آنے والی نسل کو اللہ تبارک تعالی متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ یا اللہ اس بے حیائی کے دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں بہہ جانے والے کامیاب نہیں، بچ جانے والے کامیاب ہیں، اور اللہ کی قسم ہم میں اتنی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہم خود بچ سکیں۔ اے اللہ پاک اگر آپ نے ہمیں نہیں بچایا تو پھر حتی زرتم المقابر، پھر ہم جہنم کا نظارہ کریں گے۔ اے اللہ پاک تجھے ہمیں جہنم میں بھیج کر کیا ملے گا؟ اے اللہ پاک آپ کو ہمیں جہنم میں بھیج کر کیا ملے گا؟ اے اللہ پاک ہم تتر بتر ہو جائیں گے، اے اللہ پاک ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ پاک بگڑنے سے بچا لے۔ اے اللہ پاک دشمن اربوں کروڑوں روپے اسی بات پہ ڈال رہا ہے کہ لا دینیت کو پروموٹ کر سکے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ اس وقت دشمن سے نبرو آزما ہونا، جبکہ دشمن کو ہر طرح سے سپورٹ حاصل ہے، اے اللہ
اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، اگر آپ نے کی، اگر تو نے مسلمانوں کی دلجوئی نہیں کی، اگر تو نے مسلمانوں کی دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیجئے، ہمیں اپنا راضی نامہ دیجئے، اللہ ہمیں اپنا والا نامہ دیجئے، اللہ ہمیں اپنا محبت نامہ بھیجئے۔ یا خفی لطفی ادرکنی بلطفک الخفی، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ اپنے محبت کا اظہار فرمائیے، اللہ ہمیں اپنی محبت کا ادراک کرائیے۔ اے اللہ بہت دن ہو گئے ترس گئے، اے اللہ ہم ترس گئے، اپنی محبت کا ادراک کرائیے، ہمیں اپنی محبت کا احساس دلائیے۔ اے اللہ پاک بہت دن ہو گئے، آپ خالق ہیں، مالک ہیں، اپنے قدموں میں جگہ دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیریے، اے اللہ ہمیں ہماری گناہوں سے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائیے۔ اے اللہ پاک ڈاکٹر انم کو، عائشہ کو، سونیا کو، خدیجہ کو، سمیرہ کو، فیصل، ماریا، انس، واقرہ، بابر، سنبل، اہلیہ عمران، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ فریال، عائشہ، سحر، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ مولا کریم ان کو سکون عطا فرمائیے، مولا کریم ان کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت عطا فرمائیے، آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کا امتحان ہونے والا ہے، 100% نمبروں سے کامیابی دیجیے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہیں، ان کو، ان کے تمام اولادوں کو، ان کی تمام نسلوں کو، قیامت کی صبح تک کی نسلوں کو، فاطمہ، عائشہ اور عبداللہ کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور بے نکاحی ہیں، نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچے اور بچیوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سپانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام اور سدرہ کے گھر میں تمام بچیاں، ان سب کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے۔ تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی، اور تمام علماء ہند، علماء پاکستان، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب، اہلیہ حسین، عیشہ، معظم، راشدہ، شمیم، عادل، نرگس، باجی، شیزہ، نعیم، ان سب کو، ان کے گھر والوں سمیت جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو اپنے گھر والوں سمیت ایمان کے نور سے پر نور فرمائیے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر بیٹی انم، ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اپنا بہترین گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ ثانیہ کو بھی صاحب اولاد فرمائیے۔ یا اللہ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، محسن، ان سب کو اللہ نیک نیک اور برکت والا روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ پاک دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، غداران پاکستان، یا اللہ پاک نیتن یاہو کو، اس کے تمام معاونین کو، تمام کرنسی، اس کی تمام معاشیت کو اللہ غارت فرما دیجئے۔ یا اللہ تہ و تیگ کر دیجئے، اے اللہ تعالیٰ درہم برہم کر دیجئے۔ یا اللہ پاک اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مسلمان جہاں کہیں بیچارے بے بس ہیں ان کی مدد فرمائیے کہ اگر تو نے مسلمانوں کی دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ دنیا بھر سے اور پاکستان سے بے حیائی اور مہنگائی کو غارت فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی ترقی عطا فرمائیے، پاکستان کو بہترین قائد، بہترین لیڈر عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان کٹ پتلی حکمرانوں سے جان چھڑائیے، اللہ کوئی اپنی جناب سے بہترین گورنمنٹ، بہترین لیڈر عطا فرمائیے۔ مانا کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں لیکن دینے والے کے پاس بہت کچھ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمانیت کے صدقے ہمیں نیک نیک، وفادار، اسلام دوست حکمران عطا فرمائیے۔ اور اللہ پاک اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس محفل کو قبول فرما لیجئے، ان کے معاونین کو جو اس میٹنگ کو چلانے میں کام کر رہے ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق بلا حساب عطا فرمائیے۔
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، آنے والے روزوں کو رکھ کر آپ کو منانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس میں برکت عطا فرما دیے، اس کام میں قبول فرما دیجیے، قبولیت عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔